अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि जो इस वक्त सबसे अहम खबर चल रही है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन थे उन पर सोमोटो एक्शन है। जो इस वक्त सबसे अहम खबर जो है वो है सोमोटो एक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस की तरफ से लिया गया है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इलेक्शन हो पाएंगे। और दूसरी बात जो अहम ये है कि इस सोमोटो एक्शन पर पाकिस्तान बार कौंसिल और हुकूमत ने भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। जजेस भी कुछ बोल पड़े हैं, कुछ ऐसे जजेस उस बेंच में बैठे हैं जिन पर हुकूमत को भी तफजात हैं जो एक पार्टी बने हुए थे। इसके अलावा हम बात करेंगे जो जेल भरो तहरीक है कि जेल भरो तहरीक जो है वो क्यों नाकाम हुई है, उसकी वजह क्या हुई है। बड़े बड़े लीडरान ने तो गिरफ्तारियां दी हैं लेकिन कारकुन सिर्फ जो है वो फ़ोटो सेशन करके चले जाते हैं। इसके पीछे क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो हुकूमत ने किफ़ायत शहरी की स्कीम शुरू की है क्या वो कामयाब हो पाएगी या नहीं। मेरे साथ इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट जनाब उमर फ़ारूक साहब हस्ब साबक मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जनाब उमर फ़ारूक साहब, सोमोटो एक्शन जो लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत ने भी इस पर बड़ा जो है वो गम और गुस्से का इजहार किया है और इसका क्या बनेगा जो सोमोटो एक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब और हमारे अपने प्यारे नाजरीन जो हस्बे मामूल एक दफ़ा से फिर हमारी जो बातें हैं वो जो सुनेंगे। बहरहाल उनका फीडबैक हमारे लिए बड़ा अहम होता है। अपने नाजरीन से हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें और हमारे जो भाई का चैनल है इसको ज़रूर देखा करें कि क्या इस पे रिस्पांस क्या है उनका। खैर आसिफ साहब, फोटो से पहले एक और बात देखें ना कि बड़ा अजीब सूरत हाल है हमारे मुल्क की कि इदारे एक तरफ इदारों का टकराव है, एक तरफ इख्तियारात का तजावुज है, एक तरफ पार्लियामेंट की बात बालादस्ती की बात की जाती है, दूसरी तरफ अदलिया खड़ी है। आप देखें सोमोटो से पहले सदर मुमलिकत ने एक इजलास बुलाने की कोशिश की जिसमें इलेक्शन कमीशन और बाकी उनको लोगों को बुलाया लेकिन इलेक्शन कमीशनर उसमें नहीं गए। तो सदर मुमलिकत ने आज खुद पंजाब और KPK में 9 अप्रैल की इलेक्शन की तारीख दे दी। अब ये एक बड़ा अहम सवाल था, आया सदर मुमलिकत ये तारीख दे सकते हैं ये नहीं दे सकते, आइन में इसकी कोई गुंजाइश है नहीं है, ये मैंडेट किसका है। और जाहिर सी बात है सदर साहब का ये इकदाम कोई अजीब सा लगा कि ऐसा पहले पाकिस्तान में हुआ नहीं कि किसी मुल्क के सदर ने और आईनी योद्धा है उस पे फाइज शख्स ने कोई इस तरह की मुदाखलत की हो किसी दूसरे इदारे के काम में। अब ये इलेक्शन की तारीख गवर्नर ने देनी थी या इलेक्शन कमीशन ने देनी थी, जाहिर सी बात उस पर आईनी माहिरीन की राय थी। उस पे सदर साहब का ये जो तर्ज अमल था इस पे बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि वो मुमलकत या रियासत के सदर नहीं है, वो एक PTI के वर्कर के तौर पे सामने आए हैं और जिस वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी जो शख्सियत थी वो मुतासर हुई है। और आपने देखा कि कौमी असम्बली और सेनेट में जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से करारदादें जमा करी गई कि सदर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकी लोगों ने भी कहा कि सदर साहब को इस्तीफा दें और उनके इस इकदाम पे शदीद मुजामत हुई और शदीद रद्द अमल आया। अब जहां तक है सोमोटो का ताल्लुक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सोमोटो लिया। अच्छा, ये भी एक अजीब है, आप ये देखें कि 90 दिन में इलेक्शन जरूर आइन की पाबंदी है, आइन में ये लिखा हुआ है। अच्छा, इस पे अभी ये 90 दिन पूरे नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट उस 90 दिन से पहले ही सोमोटो ले ली है। अभी जस्ट मेरे ख्याल में 1 महीना हुआ मुश्किल असम्बलियां टूटे हुए और ऐसी क्या जल्दबाजी है इस सोमोटो पे जो सवालात हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उससे पहले कुछ रिमार्क्स थे जजों के और उनको कैसे क्या मामलात हैं कि उन्हें इतनी जल्दी है कि वो इस पे सोमोटो ले रहे हैं, एक बात। फिर दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जिस अंदाज से सोमोटो लिया गया उस पे बड़े सवालात हैं कि जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस एजाज हसन गुलाम डोगर केस में उन्होंने एक रिमार्क्स दिए और कुछ उस पर उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी और उसकी बिना पर चीफ जस्टिस सोमोटो ले रहे हैं। फिर सोमोटो पे जो बेंच बना उस बेंच पे शदीद तरीन एतराजात आ गए कि सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट सीनियर तरीन जजेस थे
سردار طارق اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہیں اس میں شامل ہی نہیں کیا گیا. اور ایک اعتراض یہ ہے کہ جن 2 ججوں پہ حکمران جماعت کو پاکستان مسلم لیگ نون کو اعتراضات ہیں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن پہ, انہیں اس فل کوڈ میں شامل کر دیا. پھر ایک اعتراض یہ آیا کہ ان جو 2 ججز ہیں ان کے حوالے سے اپنی تو رائے دے چکے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے, اب وہ تو باعث ہیں اور انہیں کو پھر اسی بینچ میں شامل کر لیا گیا. تو اس بینچ پہ اور اس موٹے پہ بے شمار اعتراضات ہیں. ظاہر آئینی امور جو ماہر ہیں, قانونی ماہرین ہیں, وہ اس پہ سوالات اٹھا رہے ہیں, اور جس انداز میں اس بحث کو چلایا گیا ہے وہ بھی عجیب ہے. تو بہرحال اب یہ سو موٹو چونکہ ہو گیا, اس پہ کل جسٹس جو جمال مندوخیل نے جو سب سے پہلے نو اختلافی نوٹ وہاں دیا, وہ نہایت ہی میرے خیال میں وہ نوٹ تو ایسا تھا کہ جس کے بعد تو بینچ میں کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی تھی کہ وہ بینچ برقرار رہتا. اور اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا تو وہ 2 ججز جن پہ اپنے ساتھی جج نے عدم اعتماد کر دیا یا اعتراض اٹھا دیا وہ از خود الگ ہو جاتے, یا چیف جسٹس صاحب کو اس پہ کوئی ایکشن لے کے کوئی نیا بینچ تشکیل دینا چاہیے تھا. جب یہ بھی نہیں ہوا اور پھر کل سپریم کورٹ بار کی طرف سے, بار کونسل کی طرف, پاکستان بار کونسل کی طرف سے 2 ججوں پہ اعتراض ہوا اور فل بینچ بنانے کی استدعا ہوئی. پھر آج حکومت نے وہی کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لارجر بینچ نہیں بلکہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے اور اس میں سنا جائے اور ان 2 ججز کو اس میں سے الگ کیا جائے جن پہ ان کے اعتراضات ہیں. تو بے شمار ہے. اور پھر ایک اور کل ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ حکومت نے نہیں بلکہ اطہر من اللہ, جو جسٹس اطہر من اللہ, انہوں نے تجویز دیا کہ فل کورٹ جو ہے وہ بنایا جائے. حکومت نے اس کی تائید کی ہے. جی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے میں بات آ رہا تھا کہ ان کی طرف سے کل ان کی طرف سے ایک اور بات بھی آئی. وہ ایک بڑی اجنبے کی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلیاں بحال ہو جائیں. جو آیا یہ کسی کو اختیار ہے کہ 5 سال والے مینڈیٹ کو وہ اسی طرح 4 سال میں یا کچھ عرصہ پہلے ختم کر دیا جائے؟ تو یہ بہت عجیب بات ہے. اگر یہ سو موٹو لینا ہی تھا پھر اگر اسمبلیاں بحال کرنے کا, تو پھر 1 مہینہ انتظار کیوں کیا؟ آپ جو ہی اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھی یا اسمبلیاں تحلیل ہو رہے کے اعلانات ہو رہے تھے تو آپ اس وقت ایکشن لے لیتے. اس وقت تو کوئی کسی نے ایکشن نہیں لیا. تو بہرحال عدلیہ کے حوالے سے بہت ساری انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, بہت سارے اعتراضات ہیں اور ججز کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات ہیں. ایک ریفرنس بھی میرے خیال میں دائر ہوا ہے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف اور ان کی جو اثاثے ہیں ان کے حوالے سے. تو عدلیہ کو جو اعتراضات ہیں, ظاہر سی بات ہے جو منصف کی سیٹ پہ بیٹھا ہے یا ججز بیٹھے ہیں انہیں اپنا جو کردار ہے وہ بڑا واضح رکھنا چاہیے اور اپنا جو کردار ہے اس کو داغ نہیں لگنے دینا چاہیے, ورنہ لوگ پھر انصاف ان کے فیصلوں پر وہ یقین نہیں کرتے یا ان پہ پھر انہیں کوئی اعتماد نہیں ہوتا. تو اس پہ حوالے سے یہ اختیار تو ظاہر سی بات ہے سارا کا سارا چیف جسٹس کے پاس ہے, ان کے پاس اتھارٹی بھی بہت ہے, اختیارات بھی بہت ہیں. اب یہ اگر اتھارٹی اور اختیارات ان کے پاس ہیں تو اس کو وہ درست استعمال کریں اور ان کے حوالے سے جو اعتراضات اس وقت سوشل میڈیا پہ اٹھائے جا رہے ہیں وہ ان کو رفع کریں اور ان کو دور کریں تاکہ لوگ ان کے فیصلوں پہ یقین کریں اور اعتماد کریں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح سپریم کورٹ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے, اسے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ سپریم کورٹ کر رہی ہے. اب یہ دیکھیں نا یہ بڑا اعتراض ہے. آیا میں نے پہلے جس طرح کہا کہ آیا الیکشن کی تاریخ دینا یہ سپریم کورٹ کا کام ہے یا صدر مملکت کا کام ہے یا الیکشن کمیشن کا کام ہے یا گورنر کا کام ہے یا حکومت کا؟ یہ دیکھیں اختیارات کی جنگ ہے. اب میرا خیال تو نہیں بنتا کہ سپریم کورٹ اس میں مداخلت کرے, اور میں نے کل جسٹس مندوخیل صاحب نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ سو ووٹو بنتا ہی نہیں ہے. ابھی ایسی آئینی کوئی وائلیشن ہوئی نہیں ہے, ابھی ایک پروسیس چل رہا ہے. الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ میں الیکشن کرانے کو تیار ہوں, مجھے حکومت سیکیورٹی اور عملہ دے اور جو میرے اخراجات ہیں وہ دے, میں الیکشن 90 دن کے اندر کرانے کو تیار ہوں. اور جبکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اس وقت وسائل نہیں ہے یا حکومت کے ساتھ کوئی مشاورت ہوئی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ نے اگر کوئی اس میں راستہ اختیار بھی کرنا ہے تو انہیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جس پہ تمام فریقین کو اعتماد ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عجیب بات عدلیہ کے جو کردار کے حوالے سے بات ہوگی. دیکھیں ایک طرف حکومت یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن مطلب ہے ظاہر سی بات ہے جو سپریم کورٹ چاہ رہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو. دوسری طرف جن قومی اسمبلی کے ممبران کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا
اب وہ کل ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے انہیں نوٹیفیکیشن معطل کر دیا اور انہیں کہا کہ ان کی رکنیت جو اسمبلی ہے وہ بحال کی جائے. تو عجیب ہے، عجیب ایک طرف چکر ہے. عدالت، ایک عدالت جو لوگوں کو ضمنی الیکشن میں جانے سے روک رہی ہے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ اور صدر مملکت یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں. تو یہ جو اداروں کے درمیان تناؤ ہے، یہ لڑائی کی کیفیت ہے، اس حوالے سے عوام میں تشویش ہے. ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں کہ وہ اس طرح کی جنگ کو یا اس طرح کے تناؤ کو اور اس طرح کی کیفیت کو برداشت کر سکے. ہمیں ایک ایسے لائے عمل کی طرف جانا چاہیے کہ جس میں تمام فریقین متفق ہوں. اگر الیکشن کرانے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایک ٹائم فریم ہے، اس کو مقررہ وقت پر کرانے دیں، اور اگر الیکشن جلدی کرانے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ وفاقی حکومت اور باقی جو دو صوبوں کی حکومت ہیں انہیں ختم ہونا ہوگا. تو اس حوالے سے کوئی ایک ایسا کردار سامنے نہیں آ رہا کہ جو ان سارے فریقین کو کسی ایک میز پہ یا اسٹیج پہ بٹھا کر کوئی فیصلے کی طرف جایا جا سکے. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک تجزیہ نگار کے کیا سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں بحال بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے جو کل اثر من اللہ صاحب، آپ کی کیا رائے ہے کہ کر سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ میرے خیال میں جو پنجاب اسمبلی کا جو معاملہ ہے نا، جی. وہ اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بحال ہو سکتی ہے، کیونکہ زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کی خواہش پر آپ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے، کیونکہ معاملہ اصلی یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے اگر عدالت ذرا وسیع پیمانے پہ اس کو شروع کرے کہ اگر وہ جو جن ممبران پنجاب اسمبلی کے جو ممبران ہیں کسی بھی جماعت سے ہیں، ان کا موقف بھی اگر سن لیا جائے کہ آیا وہ راضی ہیں اسمبلیاں توڑنے پہ یا تھے یا نہیں تھے، تو میرے خیال میں موقف واضح ہو جائے گا. اور بھی کم از کم پرویز الہی کو بلا کے پوچھ لیں جو وزیر اعلیٰ تھے کہ بھائی آپ یہ اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے سے راضی تھے، تو وہی بتا دیں گے کہ کیا تھا. تو اس کے حوالے سے میرے خیال میں ان کا موقف یا جو ممبران تھے یا جو متاثرہ فریق ہیں ان کو بھی اگر سن لیا جائے تو شاید فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. فرض کریں اگر بحال کرتے ہیں تو چودھری پرویز الہی تو اب پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں، ان کی آئینی پوزیشن کیا ہوگی پھر؟ یہ بہت سارے اعتراضات ہیں کہ وہ اگر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں تو دوبارہ وہ ان کی پوزیشن کس میں ہوگی. ان کا جو مینڈیٹ تھا وہ تو پی ایم ایل کاف کا تھا، تو اگر اسمبلیاں بحال ہوتی ہیں وہ تو پھر فارغ ہو جائیں گے. اب مسئلہ یہی ہے نا، اب وہ پھر یہ ہے کہ پھر ان پہ ایک پٹیشن آ جائے گی کہ انہوں نے وائلیشن کی ہے پارٹی پالیسی کی، اور وہ پارٹی پالیسی پھر وہ ظاہر سی بات ہے یہ بڑا گمبھیر سا صورتحال ہے، اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی فیصلہ. لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو متاثرہ فریق ہے انہیں سنا ضرور جائے، ان کا موقف ضرور لیا جائے، اور اس میں چیز واضح ہو جائے گی کہ کیا چاہ رہے ہیں کیا نہیں چاہ رہے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ اسمبلی ٹوٹے یا نہیں ٹوٹے، تو اس میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. دوسری طرف مسلم لیگ نواز کی سینئر نائب صدر مریم نواز جو ہے وہ سریعام ججز اور سابق جرنیل کو نشانہ بنا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں؟ کیا وہ کیوں اتنی زیادہ برہم ہے؟ مسئلہ یہ ہے، ان کے اعتراضات ہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا عدلیہ کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ انصاف والا نہیں تھا، وہ زیادتی والا تھا، اور ظاہر سی بات ہے وہ زیادتی کا ازالہ چاہتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ والا جو رویہ ہے وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو شاید ختم ہو گیا، لیکن عدلیہ کی طرف سے شاید ابھی بھی کوئی ایسے عناصر موجود ہیں جو اس رویے کو اپنا کے یا اس کو مزید آگے رکھنا چاہ رہے ہیں. وہ اس لیے انہوں نے اپنے جو تنقید کا رخ ہے یا اپنے جو تیروں کا رخ ہے وہ عدلیہ کی طرف رکھا ہوا ہے، اور ان پہ وہ مسلسل برسا رہی ہیں کہ وہ اللہ نہ کریں، بلکہ جس طرح آپ دیگر سیاسی رہنماؤں کو خاص کر کے عمران خان کے ساتھ آپ نے رویہ اپنایا ہے، اسی طرح کا رویہ دیگر سیاسی رہنماؤں یا نواز شریف کے ساتھ بھی اپنائیں اور انہیں بھی ریلیف دیں. ہاں جی، ٹھیک ٹھیک. ایک طرف آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب خود جو ہے وہ ضمانت لے رہے ہیں اور بڑے جلسے کی صورت میں، جلوس کی صورت میں گئے، عدالت سے ضمانت لی ہے. دوسری طرف کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جیل میں جائیں اور جیل برو تحریک شروع کی ہے. آپ نے دیکھا کہ سارا میڈیا جو ہے وہ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ صرف کارکن آتے ہیں جیل کی گاڑی میں کھڑے ہو کر فوٹو بنواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. وہ اس دیکھیں ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ان کی یہ جیل برو تحریک کامیاب نہیں ہوگی. یہ وہ برگر فیملی کے لوگ ہیں جو جیلوں میں نہیں رہ سکتے یا پولیس کے ڈنڈے نہیں سہ سکتے، اور 25 مئی کو اس کا عملی مظاہرہ دیکھا بھی تھا کہ وہ چند گھنٹوں میں تتر بتر ہو گئے تھے اور تھوڑے سے رہ گئے تھے اسلام آباد میں جب وہ جلگار کی تھی عمران خان صاحب نے.
تو آپ میں پچھلے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ان کی یہ جو جیل بھرو تحریک ہے یہ کوئی کامیاب نہیں ہوگی، اور آپ نے دیکھ لیا، بلکہ ساری دنیا نے دیکھ لیا، میڈیا نے دکھا دیا کہ کتنے ایک لوگ ان کے گرفتار ہوئے، جن چند رہنماؤں نے گرفتاری دی تھی، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، ان کے جو لواحقین ہیں یا جو ان کی اولاد یا بیویاں یا بچے ہیں وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، جا کر ریلیف مانگ رہے ہیں کہ انہیں رہا کیا جائے۔ ہم نے تو یہ گرفتاری دی تھی علامتی تھی، اور انہوں نے سچی مجھے گرفتار کر لیا، اور آج وہ لاہور ہائی کورٹ میں زین قریشی اور ان کا جو جج کا جو مکالمہ وہ بڑا زبردست ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اس نے کہا یار ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم جیل بھریں گے، ہم عدالت جیلوں میں جائیں گے، اور دوسری طرف آپ جو ہے نا انہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں رہا کریں، تو آپ کسی ایک موقع پر تو ٹھہریں۔ تو خان صاحب کی یہ تو پرانی عادت ہے کہ وہ کسی ایک موقع پہ کم ٹھہرتے نہیں ہیں، وہ ایک دن بھی ایک موقف برقرار نہیں رکھ سکتے، وہ اگلے دن موقف بدل لیتے ہیں۔ کل ہی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جن پولیس والوں نے زیادتیاں کی ہیں ہم ان کو نمٹے ہیں، ان سے نمٹ لیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک آپ شروع کر رہے ہیں تو پولیس آپ کو گرفتار بھی نہیں کر رہی، آپ خود گرفتاری دے رہے ہیں، اور دے بھی رہے ہیں چند لوگ ہیں۔ مشکل پورے ملک سے میرے خیال میں 100-200 کارکنوں نے یا 300 کارکنوں نے گرفتاری دی گی، تو یہ جیل بھرو تحریک تو نہ ہوئی نا، یہ ایک محض ڈرامہ سا ہوا۔ اتنے لوگ تو پولیس ویسے گرفتار کر لیتی ہے، جیلیں تو خالی پڑی ہیں۔ پولیس تو اور اعلان اب جب کر رہی ہے، پولیس اعلان کر رہی ہے کہ جنہوں نے گرفتاریاں دینی ہیں وہ گاڑی میں آئے۔ اب وہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز وائرل ہیں کہ ان کے رہنما جاتے ہیں، وہ ایک سابق جو ایم پی اے تھا فضل الہی کے پی کے میں، وہ پولیس وین میں جاتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیو بنواتے ہیں اور رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ پولیس انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، بلکہ کے پی کے پولیس نے تو عجیب کیا کہ ان کے گھروں تک کے جا کے اعلان کیا کہ بھائی باہر آ جائیں، ہم آپ کو جیل بھرو تحریک میں شامل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ آنا چاہیں تو شامل ہو جائیں۔ اور جو پہلے دن پر جو پنجاب میں گرفتاری ہیں، اس کے بعد پی ٹی آئی کی تمام قیادت وہ اب گرفتاریوں سے ہچکچا رہی ہے۔ آج پنڈی میں چند گرفتاریاں ہوئی تھی، فیاض چوہان اور دیگر کی، میرے خیال میں ان کو بھی مندرہ کے قریب جا کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ جو جیل بھرو تحریک ہے یہ تحریک مکمل ناکام ہو گئی ہے۔ خان صاحب کے پاس اب اس کے بعد کیا ہتھیار ہے؟ وہ مطلب میڈیا پہ ہائپ کریٹ تو کر لیں گے، میڈیا کے ایک بڑی خبر تو بن جائے گی، سوشل میڈیا پہ تو یا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی بڑی خبر تو بن جائے گی، لیکن عملاً یہ ہے کہ ان کی جیل بھرو تحریک وہ ان کی دیگر تحریکوں کی طرح ناکام ہو گئی ہے۔ دوسری طرف حکومت نے جو ہے وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ جو کفایت شعاری اسکیم شروع کی ہے، جس میں بڑی گاڑیاں بیچ کر چھوٹی، اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی آفسز ہیں ان میں انہوں نے جو ہے وہ کفایت شعاری کی اسکیم، کیا یہ واقعی حکومت سنجیدہ ہے کہ جو جتنے بھی فالتو اخراجات ہیں ان کو ختم کیا جائے، یا صرف میڈیا کی عطا کیا یہ سارا کچھ؟ دیکھیں آصف صاحب، یہ جو کفایت شعاری کا اعلانات ہیں، حکومت سنجیدہ ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں، جب خزانے میں کچھ نہیں ہوگا تو یہ کہاں سے پورے کریں گے؟ اور یہ مجبوری ہے۔ اب اس میں سنجیدگی سے یا ان اعلانات سے زیادہ یہ مجبوری ہے ہماری کہ جب خزانہ خالی ہوگا، ہمارے پاس وسائل نہیں ہوں گے، تو ہم کہاں سے یہ اتنے بڑے اخراجات اور وزراء کے اخراجات اور ان کے باقی معاملات کو پورا کر سکیں گے؟ اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ اٹھایا قدم۔ یہ انہیں پہلے دن اٹھا لیتے تو شاید یہ حالات نہ ہوتے، انہوں نے اس میں کافی تاخیر کیا ہے، اور اس تاخیر کا نقصان بھی ہوا ہے ملک کو۔ تو اس کفایت شعاری مہم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو ایک وزراء کی دوڑ لگی ہوئی تھی، وزراء بننے کی، معاونین بننے کی، کم از کم وہ ختم ہوگی کہ اس میں اب نہ تنخواہ ہے، نہ مراحت ہے، نہ اور کچھ ہے، بلکہ جیب سے خرچہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ چند ایک وزراء اور معاونین پہلے سے ایسے ہیں جو مفت کام کر رہے ہیں۔ اب جو سینیٹر طلعت محمود ہیں جے یو آئی کے، وہ پہلے سے ہی مفت میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے مطلب ہے شروع دن سے کسی کوئی حکومتی مراحت وغیرہ نہیں لی۔ تو اچھا اقدام ہے، کفایت شعاری کی طرف جائیں گے تو نیچے عوام کو کوئی سکھ ملے گا۔ سوشل میڈیا پہ یہ سب سے زیادہ کمپین چلائی گئی تھی کہ جو اہم لوگ ہیں، بیوروکریٹس ہیں اور وزراء ہیں، وہ اپنے سے یہ کام شروع کریں اور وہ سادگی کی طرف جائیں، قناعت پسندی کی طرف جائیں۔ تو باقی عوام بھی ظاہر سی بات ہے، جب آپ درس دیتے ہیں کہ لوگوں کو ایک وقت میں ایک روٹی کھائیں یا جو چیز مہنگی ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیں، تو اس کا خود بھی نمونہ بن کے پیش کریں۔ تو وزیر اعظم کا جو اعلان ہے، جو اعلان ابھی تک تو اس کو رسپانس اچھا ملا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ عملاً کتنا کام ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مجبوری ہے اور مجبوری میں یہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے جس طرح پیسوں کی بات کی کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی میں ایک خبر میری نظر سے گزری کہ
آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی قومی بچت اور پوسٹ آفس ہیں انہوں نے لوگوں کو ادائیگیاں روک دی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچارے کہاں سے کھائیں گے اور کس طرح اپنا گزر اوقات کر پائیں گے؟ جی ظاہر سی بات ہے اس وقت تھوڑی مشکلات ہیں، لیکن میرے خیال میں جو ہی آئی ایم ایف کی قسط آ جائے گی اور وہ کوئی چین سے بھی کوئی $70 کروڑ کا ایک معاہدہ ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں کچھ یہ ادائیگیاں وغیرہ شروع ہو جائیں گی. تھوڑا مشکل ضرور ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے کافی ناک رگڑایا ہے ہمیں، اور اس کے بعد اگرچہ وہ اب تیار ہو گئے میرے خیال میں معاملات آخری مراحل میں ہے، منی بجٹ بھی منظور ہو گیا ہے، فنانس بل کی منظوری بھی دے دی ہے صدر صاحب نے. تو اب میرے خیال میں وہ آ جائے گا کوئی اسی منتھ کے آخر تک یا اگلے 2-4 دنوں میں یا اگلے مہینے تک، تو حالات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. آئی ایم ایف کی آپ نے بات کی ہے، جب بھی آئی ایم ایف جو ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کے قریب ہوتی ہے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ایسا ملک کے اندر ایک بار ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. ابھی یہ سوموٹو دیکھ لیں، وہ خان صاحب کی جیل برو تحریک دیکھ لیں، کیا یہ سارا کچھ آئی ایم ایف کی قسط کو روکنے کے لیے نہیں ہو رہا؟ یہ اعتراض خان صاحب پہ پہلے دن سے ہے کہ وہ جیسے خان صاحب اعتراض کرتے تھے نا کہ جب بھی ہم نواز شریف کے خلاف کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو بھارت کی طرف سے کچھ آ جاتا ہے یا دھماکہ ہو جاتا ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. اب یہ اعتراض خان صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ جو ہی کوئی پاکستان کی بہتری کی کوئی خبر آتی ہے تو خان صاحب کوئی ایسا اعلان کر دیتے ہیں جس سے ملک میں سیاسی انتشار بڑھ جاتا ہے. مثلا وہ جو ایم بی ایس کا نومبر کا دورہ تھا جو سعودی بادشاہ کا ولیعہد کا، جی وہ 20-21 نومبر کو ہونا تھا، اور خان صاحب نے اس سے پہلے وہ لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کر دیا، اور وہ نہ دھرنا، وہ جو دورہ ملتوی ہونے کا نقصان ہمیں ابھی تک اٹھانا پڑ رہا ہے. اور اسی طرح جب آئی ایم ایف کے پچھلے دنوں مذاکرات ہوئے تو انہوں نے اس طرح کے اعلانات کیے، اور وہ کہ وہ جیل برو تحریک اور فلاں فلاں، اور ادھر سے سپریم کورٹ کی طرف سے اب یہ سو موٹو لینا. اس سو موٹو میں میں نے اعتراضات گنوائے، بہت سارے اعتراض یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نا وہ فریق نہ بنے، وہ منصف کے کرسی پہ بیٹھے ہی رہے، فریق نہ بنے، کسی ایک فریق کے موقف کو نہ آگے لے کے بجے. تو بہرحال اداروں کو اس میں سوچنا چاہیے، اور ہمارے سیاسی رہنماؤں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ملک کا جس معاملے میں نقصان ہو رہا ہے یا ملک کا جہاں نقصان ہو رہا ہے ان اقدامات سے بچنے کی کوشش کی جائے. بہت شکریہ عمر فاروق صاحب. آج چونکہ ہم نے صرف قومی معاملات جو ہیں ان پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، حسب سابق آپ جو ہے ہمارے پروگرام کو لائک اور شیئر کرتے رہیں. ہمارا کام ہے آپ کو باخبر رکھنا کہ پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں. آپ کا کام ہے ہمیں لائک اور شیئر کرتے رہیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم جو ہے مزید بہتری سے کام کر جاری رکھ سکیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.